वेलकम टू बुरहान्स प्रिपरेटरी एकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। और कल हमने इस्लामिक स्टडीज़ के 2 लेक्चर्स कवर किए थे और आज जो हमारे लेक्चर्स शेड्यूल्ड हैं वो है जनरल साइंस के। तो जनरल साइंस का लेक्चर नंबर 1 हम आप लोगों के सामने डिलीवर करने जा रहे हैं। और आपको सबसे पहले बताता चलूँ कि ओरिएंटेशन क्लास में मैंने आपको बताया था कि हम जनरल साइंस से कौन कौन से टॉपिक्स इंशाल्लाह इस पूरे कोर्स के अंदर कवर करेंगे। और जैसा कि आपको मालूम है कि जनरल साइंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी कंपेटिटिव एग्जामिनेशन। जितनी भी टेस्टिंग एजेंसीज़ हैं पाकिस्तान में वो क्या करती हैं, वो यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करती हैं। एटलीस्ट 15 to 20% आपसे क्वेश्चंस जो हैं वो जनरल साइंस से भी पूछे जाते हैं। अगर आप FPSC देख लें, PPSC देख लें, SPSC देख लें और बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन देख लें, NTS OTS जितनी भी टेस्टिंग सर्विसेज हैं पाकिस्तान में, तो जनरल साइंस से आपसे क्वेश्चंस किए जाते हैं। और इस पूरे जनरल साइंस के सिलेबस के अंदर हमने वही टॉपिक्स पढ़ने हैं जो कि आपको एग्ज़ाम्स में इंशाल्लाह हेल्प आउट करेंगे और वही टॉपिक पढ़ेंगे जो कि बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हैं आपके एग्ज़ाम्स के साथ। तो फर्दर हम कोई ऐसा टॉपिक नहीं पढ़ेंगे जो आप पर बर्डन साबित हो, आप पर बर्डन लाए, और ऐसा कोई टॉपिक इंशाल्लाह डिस्कस नहीं किया जाएगा। तो जनरल साइंस को पढ़ने से पहले सबसे पहले मेरा उसूल है कि मैं हर एक सब्जेक्ट की, हर एक टॉपिक की डेफिनेशन ज़रूर पढ़ाता हूँ, क्योंकि जब तक आपको टॉपिक की डेफिनेशन नहीं आएगी तो आप उस टॉपिक के हवाले से कुछ नहीं समझ सकते। तो सबसे पहले व्हाट इज़ साइंस, साइंस को समझना होगा। हम दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं क्लास से साइंस को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, लेकिन समटाइम्स हम इसको समझ नहीं पाते। अब मैं और आप ऐसी एज में मौजूद हैं जहाँ पर हम साइंस को समझ सकते हैं, इसकी डेफिनेशन को समझ सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम इस पूरे कोर्स में ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि जो पास्ट ईयर्स में हमने बचपन में पढ़ा था तो वो आया हमें समझ क्यों नहीं आया, और अब इस एज में हम किस तरह से उसको समझ सकते हैं। द वर्ड साइंस ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन, यानी रोमन वर्ड का ये लफ्ज़ है, ठीक है, जिसको प्रोनाउंस किया जाता है साइंशिया, ठीक है, या सायर, ठीक है, विच मीन्स व्हाट, विच मीन्स नॉलेज, ठीक है। नॉलेज से मुराद यानी आपके पास इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब क्या है, इसको मज़ीद हम आगे पढ़ लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस क्या है, ठीक है। साइंस की हम फर्दर अगर क्लासिफिकेशन करते हैं तो कितने हिस्सों में हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरी की पूरी साइंस की जो बुनियाद है वो आपकी क्लासिफिकेशन पर रखी हुई है। तो सबसे पहले हम पढ़ने की कोशिश करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस क्या चीज़ है। देयर आर मेनी ब्रांचेस ऑफ साइंस, इन जनरल दे फॉल इनटू 5 ब्रॉड ग्रुप्स। अभी ब्रॉड ग्रुप्स कौन से हैं इनको मैं आपको तरतीब से बताता जाता हूँ और इंशाल्लाह समझाऊंगा भी कि किस तरह से हम इनको तरतीब से रख सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट साइंस सब्जेक्ट्स एंड देयर इंटरेक्शन विद डिफरेंट मैटर्स। सबसे पहले द मेजर ग्रुप्स आर गिवन एज एंटर। कौन कौन से हैं? फिज़िकल साइंसेस, जो कि हम सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज उसका पहला हिस्सा इंशाल्लाह हम कुछ चंद एक टॉपिक इस फ़िज़िकल साइंस से कवर करवाने की कोशिश करेंगे। और देखा जाए तो फ़िज़िकल साइंस में सबसे पहली चीज़ जो हम डिस्कस करते हैं वो है एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। उसके बाद फ़िज़िक्स, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद जियोलॉजी, उसके बाद फ़िज़िकल जियोग्राफी, उसके बाद कॉस्मोलॉजी, और फिर हमारा सेकंड पार्ट जो स्टार्ट होता है बायोलॉजिकल साइंसेस। बायोलॉजिकल साइंसेस में हम सबसे पहले कोशिश करेंगे कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी उसको फर्दर हम डिवाइड कर लें, फर्दर तकसीम कर लें कि हमने कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी हैं, ठीक है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सम टिपिकल ब्रांचेस और फील्ड्स ऑफ बायोलॉजिकल साइंस आर, कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। बॉटनी, बॉटनी को हम क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ प्लांट्स, ठीक है, स्टडी ऑफ प्लांट्स इज़ नोन एज बॉटनी, ठीक है। एनाटॉमी, उसके बाद एंटोमोलॉजी, ठीक है, उसके बाद फिजियोलॉजी, उसके बाद एम्ब्रियोलॉजी, उसके बाद जूलॉजी, स्टडी ऑफ एनिमल, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं तीसरा जो हमारा पोर्शन स्टार्ट होगा एनवायरमेंटल साइंसेस के हवाले से। अब एनवायरमेंटल साइंसेस में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं? एनवायरमेंटल साइंस डील्स विद द स्टडी ऑफ साइंस दैट डील्स विद अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ एनवायरनमेंट टू इट्स इनहैबिटेंट्स, यानी इसके रहने वालों के लिए जो एनवायरनमेंट का बिहेवियर है उसमें हम चंद एक चीज़ों को पढ़ते हैं। अब उसके बाद आती है फूड साइंस। फूड साइंस में हम क्या चीज़ें पढ़ते हैं? It is that branch of science which deals with different approaches to foods. It components, functions and preservations. फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। लफ्ज़ से ही ज़ाहिर है कि हम इसमें क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं।
تو اٹ از اے نیو ایمرجنگ برانچ آف سائنس وچ ڈیلس ود کمپیوٹر سافٹ ویئرس اینڈ وائرلیس کمیونیکیشنس. اور یہ پورا کا پورا آئی ٹی یعنی انفارمیشن ٹیکنالوجی ہم فردر ایک سبجیکٹ میں پڑھا رہے ہیں جس کا ایک لیکچر آلریڈی ہم آپ لوگوں کو کور کروا چکے ہیں. لیکچر نمبر 1 ہم نے سٹارٹ کیا تھا فنڈامنٹلس آف کمپیوٹر. تو اس میں ہم یہ ساری چیزیں پڑھیں گے, سافٹ ویئر, وائرلیس کمیونیکیشن, یہ سارا نظام جو کمپیوٹر سسٹم کے اندر آتا ہے, آئی ٹی کے اندر آتا ہے, یہ سب چیزیں انشاءاللہ ہم کور کریں گے. تو آج کا لیکچر ہم سٹارٹ کرتے ہیں. فزیکل سائنسز کو ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. دا یونیورس, کانسٹیٹیوئنٹس اینڈ اسٹرکچر. ٹھیک ہے, تو اب ہم یونیورس کو پڑھنا چاہیں گے. ہم جہاں پر رہتے ہیں, ہم اس زمین پر رہ رہے ہیں, تو یہ کیا ہے؟ زمین کیا ہے؟ زمین ہے پلانٹ. یاد رکھیے گا, پلانٹ یعنی جو جس زمین پر ہم رہائش پذیر ہیں یہ ارتھ کہلاتی ہے. اور ارتھ کیا ہے؟ پلانٹ ہے. اب پلانٹ کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے کہ اس میں پورے ہمارے یونیورس کے اندر کتنے پلانٹس موجود ہیں, ان کی کیا کیا پوزیشنز ہیں, کون کتنا بڑا ہے, کون سورج سے کتنا نزدیک ہے, کون کتنا دور ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم پڑھیں گے. تو اس سے پہلے ہم جو ایک ڈیفینیشن ہے وہ پڑھنا ضروری ہے. کاسمالوجی, واٹ از کاسمالوجی؟ تو سب سے پہلے یہ پڑھ لیتے ہیں. دا برانچ آف فزیکل سائنس وچ ٹیلس ود دی نیچر آف یونیورس. تو کاسمالوجی کے اندر ہم کیا پڑھتے ہیں؟ نیچر آف دی یونیورس, یعنی جو نیچر ہے یونیورس کی, ٹھیک ہے, اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. اٹس اوور آل اسٹرکچر اینڈ اوریجن. اوور آل اسٹرکچر کو ہم دیکھیں گے, ٹھیک ہے, اور اس کی اوریجن کو دیکھیں گے. از کالڈ کاسمالوجی. ٹھیک ہے, اب کیا ہے؟ دا برانچ آف فزیکل سائنس وچ ڈیلس ود دی نیچر آف دی یونیورس 1. ٹھیک ہے, ایک حصہ یہ ہو گیا. دوسری اس کی اوور آل اسٹرکچر کو ہم دیکھتے ہیں 2. اور تیسری اس کی اوریجن کو جس ہم دیکھتے ہیں تو اس سبجیکٹ کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے کاسمالوجی. ٹھیک ہے, انٹل دا 17th century the universe was thought to be static, infinite and unchanging. یعنی 17ویں صدی تک یہ مانا جاتا تھا جو ہماری یونیورس ہے یعنی دنیا ہے, یہ کیا ہے؟ اٹس thought to be static, یعنی ایک جگہ پر مرکوز ہے, یعنی اسٹل ہے. اسٹل سے مراد یعنی رکی ہوئی ہے ایک جگہ پر, یعنی موومنٹ نہیں کر رہی. انفائنائٹ ہے, ٹھیک ہے, اور ان چینجنگ ہے, مطلب اس میں کوئی چینج کریٹ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, لیکن 17ویں صدی کے بعد ایک سائنٹسٹ آتے ہیں, اس کا کیا نام ہے؟ اس کا نام ہے ایڈون ہبل. ان 1920s امریکن اسٹرانومر ایڈون ہبل showed that the space between the galaxies is what? Is increasing. اب یہ تھاٹ جو تھا کہ یہ ان چینج ہو رہی ہے, اس کو ہبل نے غلط ثابت کیا, اور یہ ثابت کیا کہ یہ جو گلیکسیز ہیں ہماری یونیورس کے اندر یہ انکریز ہو رہی ہیں, بڑھ رہی ہیں. یونیورس از دیئر فار ایکسپینڈنگ لائک اے بلون. اس کو بلون سے مشابہت کیوں دی؟ اب اگر آپ ایک بلون لیتے ہیں, اس کو پھلاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ جیسے آپ اس میں ہوا بھرتے ہیں تو وہ اپنی شیپ چینج کرتا ہے, یعنی بڑھتا جاتا ہے. تو اسی طرح یہ دنیا ہے جو ایکسپینڈ ہوتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, تو پیچھے 17ویں صدی تک یہ کیا مانا جاتا تھا کہ یہ ان چینجنگ ہے, لیکن جب ایڈون ہبل نے یہ کہا کہ یہ دنیا جو ہے ان چینجنگ نہیں ہے, اس میں چینجز آتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے, لائک اے بلون, کہ یہ پھیلتی جا رہی ہے, دن بہ دن پھیلتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دا بگ بینگ تھیوری, جو کہ بہت دفعہ ہمارے کوشچنس میں بھی پوچھا جاتا ہے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ, تو اس کو غور سے سن لیجئے گا. اکارڈنگ ٹو دا بگ بینگ تھیوری, ٹھیک ہے, دا یونیورس کیم انٹو ایگزسٹنس اباؤٹ 15 to 20 بلین ایئرز اگو. ٹھیک ہے, تو اکارڈنگ ٹو دا بگ بینگ تھیوری دنیا جو ہے کب وجود میں آئی؟ تقریباً 15 سے 20 ارب سال پہلے. دنیا کیا ہے؟ وجود میں آئی 15 سے 20 ارب سال پہلے. ٹھیک ہے, تو اس بگ بینگ کا ہمارے قرآن پاک میں بھی ذکر موجود ہے. تو اگر آپ سائنس کو ایز اے سبجیکٹ پڑھیں گے, ایز اے نالج پڑھیں گے, تو وہ زیادہ بہتر ہے, نہ کہ یہ کہ آپ نے اس کو اس مائنڈ سیٹ سے پڑھنا ہے کہ ہم نے ایگزامز میں اچھے نمبر حاصل کرنے. تو اس سے ہوگا کیا؟ اس سے آپ فار دا ٹائم بینگ سیکھ لیں گے, لیکن کچھ دیر بعد یہ ساری چیزیں بھول جائیں گے. تو اس وقت آپ اگر میرا لیکچر سن رہے ہیں تو یہ سوچیں کہ ہم نے اس کو نالج کے لیے پڑھنا ہے. ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا کیسے بنی, ہم جاننا چاہتے ہیں دنیا میں چینجز کیسے آئیں, ہم جاننا چاہتے ہیں ہمارے یونیورس میں پلانٹس ہیں وہ کس طرح سے بیہیو کر رہے ہیں. تو اگر آپ اس جستجو میں اس سائنس کے لیکچر کو پڑھیں گے, اس سائنس کے لیکچر کو سننے کے بعد پڑھنے کی کوشش کریں گے, تو آپ کو زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہوگی اور لانگ ٹرم تک آپ کو یہ چیزیں یاد رہیں گی.
دا ایکو آف دس بگ بینگ, ایکو کہتے ہیں ساؤنڈ کو, کس کو کہتے ہیں؟ ساؤنڈ کو. یعنی اس بگ بینگ, اب بگ بینگ کا مطلب ہے دھماکے, یعنی اس دھماکے کی جو آواز ہے کین اسٹل بی ہرڈ, یعنی ابھی بھی سنی جا سکتی ہے, لیکن کس کی مدد سے؟ مائکرو ویو ریڈیو سگنلز جو اسپیس میں موجود ہیں اس کی مدد سے ہم یہ آواز سن سکتے ہیں بگ بینگ کی, جو کہ 15 سے 20 ارب سال پہلے دھماکہ جو ہوا ہے. بیفور دی برتھ آف آور یونیورس دیر واز نو ٹائم, یعنی ہماری جو یونیورس کی پیدائش سے پہلے دیر واز نو ٹائم, کوئی ٹائم موجود نہیں تھا. نو میٹر, کوئی میٹر موجود نہیں تھا, اور نو اسپیس, یعنی کوئی بھی اسپیس وہاں پر موجود نہیں تھی. اب ہم آگے پڑھتے ہیں, گلیکسیز کو پڑھتے ہیں. گلیکسی بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے آج کے لیکچر کا, تو اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. دا گلیکسی از اے فنڈامنٹل یونٹ آف یونیورس. فنڈامنٹل یونٹ کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کے بغیر کوئی چیز پاسبل نہ ہو. اگر گلیکسی نہ موجود ہو تو ہماری یونیورس امپاسبل ہے کہ ہم اس کو پڑھ سکیں یا وہ وجود میں آ سکے. ٹھیک ہے, تو ود آؤٹ گلیکسی جو یونیورس کا وجود ہے وہ امپاسبل ہے, تو اس وجہ سے اس کو کہا گیا فنڈامنٹل یونٹ آف دی یونیورس. دا گلیکسی از دی فنڈامنٹل آف دی یونیورس. اس کے بعد اٹ کنسسٹ آف واٹ؟ اٹ کنسسٹ آف 100,000 آف اسٹارس. ٹھیک ہے, جس کو ہم گن نہیں سکتے. ٹھیک ہے, تو یہ کس پر مشتمل ہے ہماری گلیکسیز؟ 100,000 آف اسٹارس ٹوگیدر ود انٹرسٹیلر گیس اینڈ ڈسٹ, جس میں کیا موجود ہے؟ گیس اینڈ ڈسٹ موجود ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں پر غور کرنے کے مانند ہے وہ یہ ہے, آر گلیکسیز اسپائرل. یہ کوشچن بہت زیادہ کیا جاتا ہے کہ ہماری جو گلیکسی ہے اس کی شیپ کیا ہے, تو اس کی شیپ یاد رکھیے گا, اس کی شیپ ہے اسپائرل. ٹھیک ہے, کنٹینس واٹ؟ کنٹینس دس مچ اسٹارس. اب آپ اس کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں. ود دا ڈایامیٹر آف 10 لائٹ ایئرس. ٹھیک ہے, اس کی جو ڈایامیٹر ہے وہ 10 لائٹ ایئرز ہے. اب یہ 10 لائٹ ایئرز کیا ہیں اور ایسٹرونومیکل یونٹس کیا ہوتے ہیں, تو آج کے لیکچر میں آپ کو انشاءاللہ سمجھا دوں گا. از کالڈ دی ملکی وے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو ملکی وے کہا جاتا ہے. اب آگے بڑھتے ہیں. اکارڈنگ ٹو دا سائنٹسٹ دیر آر 3 کلاسز آف گلیکسیز. ٹھیک ہے, سائنٹسٹ جو کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ 3 کلاسز ہیں گلیکسیز کی. کون کون سی ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں. نمبر 1 ایلپٹیکل, اسپائرل اینڈ ارریگولر. یہ کیا ہیں؟ 3 کلاسز ہیں کس کی؟ گلیکسیز کی. ٹھیک ہے, آگے کوشچنز اس طرح سے کیے جا سکتے ہیں. پھر ہم پڑھتے ہیں دا ملکی وے گلیکسی. اب ملکی وے گلیکسی کیا ہے؟ ملکی وے گلیکسی میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا ڈایامیٹر جو ہے وہ 10 لائٹ ایئرس کا ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں کتنے اسٹارز موجود ہیں؟ اتنے اسٹارز موجود ہیں. یہ جو اپروکسیمیٹ ہے, مطلب ہم اس کو ایگزیکٹ نہیں بتا سکتے. ٹھیک ہے, دا ملکی وے گلیکسی کیا ہے؟ دا ملکی وے از اے اسپائرل ان نیچر. تو سب سے پہلے پوچھا جا سکتا ہے کہ ملکی وے گلیکسی جو ہے اس کی کیا شیپ ہے, وہ کس طرح کی شکل کا ہے, تو آپ بتا سکتے ہیں اس کی شیپ اسپائرل ہے ان نیچر. اس کے بعد اب ڈایامیٹر میں نے آپ کو اوپر بتا چکا ہوں گلیکسیز کا, یعنی اس کا کتنا ہے ڈایامیٹر ملکی وے گلیکسی کا؟ 10 لائٹ ایئرس اس کا ڈایامیٹر ہے. پھر اٹس تھکنیس از واٹ؟ اٹس تھکنیس از 1000 لائٹ ایئرس. اس کی تھکنیس جو ہے یعنی موٹائی جو ہے وہ کتنی ہے؟ 1000 لائٹ ایئرس. پھر ہے اٹ ہیز 200 بلین اسٹارس, یعنی 200 ارب اسٹارس اس میں اپروکسیمیٹلی موجود ہیں. اب ہم پڑھ لیتے ہیں ایسٹرونومیکل سسٹم آف یونٹس. یہ آپ کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ اگر آپ یہ سمجھ گئے تو آپ آج کے لیکچر کا متن سمجھ جائیں گے, یعنی پوری اس کی جو ایک سمری ہے وہ سمجھ جائیں گے. تو ایسٹرونومیکل یونٹس کا بہت زیادہ سوال کیا جاتا ہے ایگزامز کے اندر, تو اس کو اگر آپ ایک دفعہ سمجھ گئے تو آپ کو انشاءاللہ یہ کبھی نہیں بھولے گا. ایسٹرونومیکل یونٹ ہے کیا؟ لینتھ از این امپورٹنٹ یونٹ آف میئرمنٹ. آپ جانتے ہیں کہ لینتھ جو ہے وہ کیا ہے؟ امپورٹنٹ یونٹ ہے کس کا؟ میئرمنٹ کا. یعنی کسی بھی چیز کو آپ اگر میئر کرنا چاہتے ہیں تو لینتھ اس کا امپورٹنٹ ایک کیا ہے؟ ایک یونٹ ہے آف ڈسٹینس بٹوین 2 آبجیکٹس. اب ہم لینتھ سے کیا چیز جو ہے وہ کرتے ہیں؟ ناپتے ہیں. یعنی
ٹو آبجیکٹس کے درمیان ہم کیا کرتے ہیں, اس کی لینتھ ناپتے ہیں, میئرمنٹ کرتے ہیں. اب سپوز یہ ہماری ہے دنیا, ٹھیک ہے, یہ ہماری دنیا ہے اور یہاں پر سورج موجود ہے. اب آپ جانتے ہیں یعنی ہماری زمین سے سورج کا راستہ بہت زیادہ بڑا ہے, ٹھیک ہے, اتنا زیادہ بڑا ہے کہ ہم اس کو کلومیٹرز میں میئر نہیں کر سکتے. تو ہم اب کس چیز میں اس کو میئر کریں گے تو وہ بتا دیتے ہیں. تو اب ہم اس کو میئر کریں گے اے یو یعنی ایسٹرونومیکل یونٹ میں ہم اس کو میئر کریں گے. اب ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے نا کہ ایک ایسٹرونومیکل یونٹ کتنا ہوتا ہے. 1 ایسٹرونومیکل یونٹ از ایکول ٹو واٹ. تو یہ ہم آج کے لیکچر میں انشاءاللہ سمجھیں گے, تو وہ میں آپ کو ڈیٹیل سے سمجھا دیتا ہوں. ڈسٹینس بٹوین دا پلانٹس اینڈ دا سن ان دا سولر سسٹم آر میئرڈ ان ایسٹرونومیکل یونٹس. ٹھیک ہے, جتنے بھی پلانٹس موجود ہیں, پلانٹس اور سورج کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ کس چیز میں میئر کیا جاتا ہے, وہ ایسٹرونومیکل یونٹس میں میئر کیا جاتا ہے. ایک چیز انسٹیڈ آف کلومیٹرز, میں نے جیسا کہ بتایا کہ کلومیٹرز میں ہم اس کو میئر نہیں کر سکتے, بیکاز دا ڈسٹینس بٹوین دیم آر ویری لارج, کیونکہ ان کے درمیان جو ڈسٹینس ہے وہ بہت بڑا ہے, اس وجہ سے ہم کلومیٹرز میں ان کو میئر نہیں کر سکتے. The astronomical unit is defined as the average distance between sun and the earth. جو آپ کا astronomical units کو ہم جب میئر کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم ایوریج نکالتے ہیں سورج اور زمین کے درمیان جو ڈفرنس ہے یعنی ڈسٹنس ہے اس کی جو ایوریج نکالتے ہیں. ٹھیک ہے, اب وہ ایوریج کیا نکلتی ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. which is 150 million kilometer, hence 1 is equal to 1 astronomical units. اب ہم 1 astronomical units کو اگر ہم چینج کرنا چاہیں کلومیٹرز میں تو وہ کتنا بنتا ہے, 1 AU is equal to what, 150 million kilometers. یعنی 150 ملین کلومیٹر سے کیا بنتا ہے 1 ایسٹرونومیکل یونٹ. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہماری زمین کا جو فاصلہ ہے سورج تک کا وہ کتنا ہے, وہ ہے 150 ملین کلومیٹر. یہاں تک امید کرتا ہوں بات سمجھ آ گئی ہوگی. تو ہم اس کو 1 ایسٹرونومیکل یونٹ لکھتے ہیں. تو ہماری زمین کا اور سورج کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ 1 ایسٹرونومیکل یونٹ ہے. اگر کلومیٹر میں آپ سے کوئی پوچھے تو 150 ملین کلومیٹر ہم اس کو بتائیں گے. تو 1 ایسٹرونومیکل یونٹ از ایکول ٹو واٹ, 150 ملین کلومیٹر. تو موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز جو آج کے لیکچر سے ہیں وہ یہ ہیں. ہو از کالڈ دی فادر آف ایسٹرونومی. تو گیلیلیو گیلیلائی از دی فادر آف ایسٹرونومی. Pradesh is the science and study of origin, current state and future of the universe. اس کو ہم کیا بولتے ہیں, cosmology بولتے ہیں. Pradesh gives us a realistic estimate of the age of the universe. کیا دیتی ہے, Hubble constant ہمیں کیا بتاتا ہے, realistic estimate بتاتا ہے کہ age of the universe, ٹھیک ہے, جو کہ 15 سے 20 ارب سال پہلے وجود میں آئی ہے. اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں our universe is dash year old. تو میں آپ کو بتا چکا ہوں 15 سے 20 ارب سال پہلے یہ وجود میں آئی. The Big Bang was an explosion that occurred 15 billion years ago. اس کے بعد the Big Bang theory was represented by Edwin Hubble. اس کے بعد the largest galaxy in the universe is what? Is a spiral galaxy. اس کے بعد the Andromeda galaxy is type of the following types of galaxies. تو elliptical, spiral یا irregular, تو وہ spiral ہیں. پھر کوشچن نمبر 9 ہے which of the following telescope has recently helped to discover 3 lakh new galaxies. تو وہ کون سی ہے, وہ ہے لوفر. ٹھیک ہے, تو یہ جلدی اس لیے پڑھا رہا ہوں کیونکہ آلریڈی میں نے آپ کو PDF نوٹس پرووائڈ کرنے ہیں تو آپ اس میں سے پڑھ سکتے ہیں. جو میجر چیز جو ہوتی ہے وہ ہے لیکچر سمجھنا. جب آپ کو لیکچر سمجھ آ جائے تو یہ MCQs آپ بآسانی سالو کر سکتے ہیں. اور گلیکسیز از ڈیش ان شیپ, تو میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں لیکچر کے اندر. تو آر گلیکسی از اسپائرل ان شیپ.
دا ون ایسٹرونومیکل یونٹ از اکول ٹو ہاؤ مچ کلو میٹر ان ہول نمبرس. تو ون ایسٹرونومیکل یونٹ آپ کو بتایا ہے کتنے ہوگا, 150 ملین کلو میٹر کا کیا بنتا ہے, ون ایسٹرونومیکل یونٹ. یہ یاد کر لیجئے, آگے آنے والے لیکچرز میں ہم اس چیز کو بہت زیادہ پڑھیں گے جب ہم پلانٹس کو ڈسکس کر رہے ہوں گے. تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا. کچھ دیر تک انشاءاللہ آپ کو PDF نوٹس بھی پرووائڈ کر دیے جائیں گے, اور اسی کے ساتھ ساتھ ڈیلی ڈوز جو کہ ہمارے ڈیلی پاسٹ پیپر سے 20 کوشچن آپ کے ایڈیشن شامل ہو جاتی ہے, وہ بھی انشاءاللہ آپ کو پرووائڈ کر دیے جائیں گے. تو ملتے ہیں جلد ایک نئے لیکچر کے ساتھ. جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.